आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। इमरान खान तसादुम की राह पर, नतीजा क्या होगा और क्या तीसरी कुव्वत की मुदाखलत की राह हमवार हो रही है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मियां साहब अब वक्त चला गया है, अब 4 हल्के खोलने का वक्त भी चला गया है। 1 महीना दे रहा हूं मियां साहब आपकी गवर्नमेंट को। खान साहब इस वक्त टेम्पर्ड बॉल से गेंदिंग करा रहे हैं। खान साहब इस वक्त जो बॉलिंग कर रहे हैं वो टेम्पर्ड बॉल से कर रहे हैं, लेकिन ये मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि वो टेम्पर्ड बॉल से गेंद कराएंगे, हम उसके बावजूद स्ट्रेट बैट से खेलेंगे। अंपायर के डिसीजन को हम मानेंगे, तस्लीम करेंगे। खान साहब आप भी आदत डालें कि आप अंपायर के फैसले को मान लिया करें। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, जवाब मेरे सवाल का सवाल में मिला मुझे। आजकल सवाल और जवाब का जमाना है, इतने सवाल और जवाब लगता है कमरा इम्तहान में बैठे हैं। वैसे कहने वाले कहते हैं कि इस वक्त तो हुकूमत इम्तहान में है। कप्तान के सवालात के सामने कल 4 सवाल आए, आज 4 जवाब भी आ गए। अब सवाल यह है कि क्या सवाल करने वाले जवाबात से मुतमईन हैं, पूरे नंबर दे रहे हैं या फेल कर रहे हैं, और पास या फेल दोनों सूरतों में क्या लॉन्ग मार्च के फैसले पर नजरसानी कर रहे हैं, या अब तो लॉन्ग मार्च होकर ही रहेगा, हुकूमत का डब्बा गोल होकर ही रहेगा। और अगर सब कुछ तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश के मुताबिक ही हुआ तो ऐवान इक़्तिदार में किसका राज होगा? क्या इमरान खान का या इक़्तिदार का ताज किसी तीसरे के सर पर सज सकता है? सवाल यह है कि क्या अब इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है? क्या अब वो हर कीमत पे खुद को मियां साहब की जगह देखना चाहते हैं? लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या जो कुछ हो रहा है ये हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये सियासी बालिग नजरी है? क्या मौजूदा मुल्की हालात इस किस्म की महाजराई के मुतहम्मिल हो सकते हैं? शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन ज़रबे अज़ब के दौरान बेघर लोगों की मदद के लिए, अपने पाकिस्तानी भाई बहनों की मदद के लिए एक चैरिटी क्रिकेट मैच का इनेकाद किया जाए, जिसमें मियां नवाज शरीफ और इमरान खान भी शिरकत करें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। शाहिद आफरीदी साहब आप बहुत भोले हैं, यहाँ इक़्तिदार की राहदारियों के मैच से फुर्सत मिल जाए, आपस के सवाल जवाब से फुर्सत मिल जाए तो IDPs का भी सोच ही लेंगे। अभी तो ये देखना है कि लॉन्ग मार्च कैसे करना है और लॉन्ग मार्च कैसे रोकना है। इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ राना मशहूर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें शमशान बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, और सीनियर एनालिस्ट हैं सलमान गनी साहब प्रोग्राम में, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली मोहम्मद साहब आपसे शुरू करते हैं। इमरान खान के 4 सवाल और परवेज रशीद के 4 जवाब, और हर जवाब 50 करोड़ का, और मुफ्त में मशवरा भी दे दिया कि लॉन्ग मार्च पे जो 2 अरब रुपए खर्च होंगे ना वो IDPs की, उससे आप लोग मदद कर दें, दुआएं मिलेंगी। खैर ये बताइएगा कि जो जवाबात आए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, कितनी मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान ने कल 4 सवाल किए हैं, और उसका मैं उम्मीद रखता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब बुध को असम्बली का इजलास बुलाया है, और मुनासिब होगा कि वो ही जवाब दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि परवेज़ रशीद साहब ने तो मैं मजाक ही शायद किया है, क्योंकि जो सीरियस सवाल इमरान खान ने किए हैं जिस पे आगे पाकिस्तान की जमहूरियत का इन्हिसार भी है। तर्जुमान हैं वो हुकूमत के। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको वो सीरियस नहीं लग रहे? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उनके जवाबात सीरियस इसलिए नहीं लग रहे कि जो पहला जवाब उन्होंने दिया है कि मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा, मैं समझता हूँ ये कोई सीरियस जवाब नहीं है। 11:30 बजे वो कहते हैं चैनल्स के ऊपर 120 से ज़ायद हलकों के रिजल्ट्स आ गए थे, जीत यकीनी थी, मैंने तकरीर कराई, अब सजा देनी है, दे लें। मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने मजाक किया है, और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और मजाक नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता कि पाकिस्तान कोई फॉरनर, पाकिस्तान जो एक्सपैट्रिएट हैं, जो बाहर से लाखों रुपए लगा के एक टिकट लेके पाकिस्तान आए कि मेरे वोट से पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, वो पाकिस्तान आए, मेरे अपने हलके में एक गरीब आदमी 6 लाख रुपए का वीज़ा ख़त्म करा के एक वोट डालने पाकिस्तान आया था।
उन लोगों की एक उम्मीद थी उस वोट से, ये उस उम्मीद की जंग है। अगर आपने इसी तरह से आरोज के लेवल पे, जिस तरह जरदारी साहब ने भी ये बात इमरान खान को की थी when he was in his bed, आपको क्या पता वो सारे आप ही को वोट डालने आए थे, और आरोज परवेज रशीद साहब कह रहे हैं सारे आरोज इमरान खान के कहने पर लगाए गए थे। लेकिन 11:23 पर पारिस साहिबा मियां साहब ने जब ये बात की कि मुझे कामयाब करो, तो जो कामयाब करने वाले लोग थे वो 5 बजे वोट डाल के आपकी तरह घर जा चुके थे। 11:23 पे आप किसको कह रहे हैं? और 15% रिजल्ट आए थे और उसके बाद रिजल्ट्स रुक गए। वो कंप्यूटराइज जो अपग्रेड हो रहे थे वो जा रहे थे, वो रोक दिए गए, मैनुअल रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। मैं ये समझता हूँ ये उन्हीं लोगों की हकूक की जंग है। अगर हकीकी जमहूरियत नहीं है, फिर इस मुल्क में जमहूरियत का ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है इस मुल्क में। अली मोहम्मद साहब वो कह रहे हैं अगर हमें पंचर्स ही लगाने होते तो 35 पंचर्स के बजाय हम रावलपिंडी की पूरी ट्यूब फाड़ देते। देखिए ये तो मजाक वाली बातें हैं, ये तो बात देखिए मैं आपको एक अर्ज कर लूं, परवेज रशीद साहब मजाक कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने आज तक ये अभी तक हमें नहीं बताया कि क्या वो आज भी दलील वालों के साथ हैं या गुलैल वालों के साथ हैं। इन लोगों की वजह से मियां साहब की कश्ती डामाडोल है। इन्हीं लोगों ने मियां साहब को मशवरा दिया जो रात के अंधेरे में जाके दाता की नगरी को पाकिस्तानी खून से रंगीन इन्हीं लोगों के मशवरों से किया गया। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है मियां साहब इस मसले को सीरियस लें, वो नोश्ते दीवार पढ़ लें, राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लें। इमरान खान मजाक नहीं करने लगे, हम ये जंग लड़ेंगे पाकिस्तानी अवाम के हकूक की। ठीक, शमशान बुखारी साहब सवालों और जवाब की तरफ मैं चाहूंगी जरा आप भी कमेंट करें, चूंकि एक सवाल है ना उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है सवाल के जवाब से, और वो परवेज रशीद साहब ने कहा नजम सेठी की जो तकर्री है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई थी, तो अगर वो ये धांधली में मुलविस हैं तो फिर इनडायरेक्टली तो जिम्मेदार आप लोग भी हुए, तो क्या आप भी पंचर्स में शरीक थे? चूंकि इमरान खान कहते हैं बारियां लगाई हुई हैं आप लोगों ने। देखिए जी परस इनका अपना एक रवैया है, परवेज रशीद साहब ने अपना एक बयान दिया है। पहली बात तो मैं अली मोहम्मद साहब से इज़्ज़त और एहतराम के साथ, मेरा नहीं झगड़ा इनका और PMLN का है, मगर मैं इनको ये अर्ज़ कर दूं कि बहुत सारे सीनियर दोस्त PMLN के हमें भी मिलते हैं जी। और कुछ लोग जो है सारे को राना सनाउल्लाह तो नहीं ना, बड़े बड़े शरीफुल नफ्स लोग भी हैं उसमें। मुझे वो ये कहते हैं कि ये कहते हैं ना परवेज रशीद साहब क्यों जवाब देते, वो कहते हैं कि मियाँ साहब मुनासिब ही नहीं समझते इमरान खान का जवाब देना, उनकी सोच ये है। तो परवेज रशीद साहब का जो बयान है, एक तो उसको ये इस तरह रद्द नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं देगा तो कौन करेगा। अब मुझे तो PMLN को डिफेंड करना नहीं, मैं तो इस बात को करूंगा यही खत्म। नजम सेठी साहब से अनफॉर्चुनेटली आपने गलत आदमी से सवाल पूछा है। सलमान साहब जानते हैं मेरा नजम से उनकी अहलिया मोहतरमा की वजह से एक अदब का हया का रिश्ता है जी। मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता, मगर जरूर पीपल्स पार्टी ने उनको नॉमिनेट जरूर किया था, मगर जिस वक्त वो कुर्सी पे थे तो वो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के हमदर्द नहीं थे। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछेंगे भी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा एक इज्जत का एहतराम पार्टी के हमदर्द नहीं थे, ये बता सकते हैं फिर वो किसके हमदर्द? मैंने आपको अर्ज किया कि मैं गांव का आदमी हूँ, ये हमारे जिम्मेदारों में एक बड़ा प्रॉब्लम वजादारी का है। उनकी जो अहलिया मोहतरमा है मेरी बहन जैसी है, मैंने इससे ज्यादा बात नहीं कुछ दाल में काला आप दाल काली करें या पूरी करें, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, बाकी बात करें। राना मजहूर साहब, अब जवाबात पे बात हो रही है जो आज हुकूमत की जानिब से दिए गए, तो परवेज रशीद साहब के लगता है आजकल कोई खास कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, कभी PM हाउस के अखराजात बता रहे होते हैं, कभी वो दूसरों के जलसों के और लॉन्ग मार्च के बताते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है 2 अरब रुपए का खर्चा होगा, 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाएंगे तो उस पर 20 अरब रुपए खर्च होंगे। अब देखेंगे खर्च होते हैं कि नहीं। ये बता दें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतमईन करना इतना आसान काम था आप लोगों के लिए, तो पहले क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि सच्ची बात है कि अगर आप इन मुतालबात को देखें तो ये मुतालबात एक ऐसा लीडर जिसके ऊपर मतलब 70-75 लोगों ने वोट देकर एतमाद का इजहार किया हो, और हमेशा जो अपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग कहलाती है महज़ब माशरों के अंदर, और वहां पर वो जो सारा कुछ जो आज हमारे सामने रखा गया, तकरीर किसने तैयार कराई, ये क्या सवाल है। तकरीर तो फिर एक उमर असद साहब ने भी की थी 12 बजे, जिसमें उन्होंने कहा था एक चैनल के ऊपर के जो ट्रेंड नजर आ रहा है इससे मुस्लिम लीग नून जीतती नजर आ रही है, और इमरान खान साहब जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए इसको मानेंगे भी और इसके साथ भी चलेंगे। और तीसरी बात यह है कि बार बार ये कहते हैं कि जी 4 हलके खोल लें, उन 4 हलकों के अंदर जो पोलिंग एजेंट इनके बैठे थे, जिनके सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास वोट डल रहा था, जब लोग आते थे तो जो इलेक्टोरल रोल था
اس کے اوپر تصویر بھی تھی اور شناختی کارڈ بھی تھا. یہ انہوں نے ادھر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ کوئی ایک پولنگ سٹیشن پہ بتا دیں جہاں پر ان کے پولنگ ایجنٹس نے یہ اعتراض اٹھائے ہوں ایک سال کے اندر. نہیں، میری ایک آخری بات ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ ان کے اس الیکشن کے اندر ان کی ٹوٹل جو الیکشن پٹیشنز ٹرائیبیونلز کے اندر آئیں وہ ٹوٹل 51 کے قریب ہیں. تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شفاف انتخابات اور اس سے زیادہ اعتماد. اور یہ 51 جو ہیں یہ 148 پنجاب کے نیشنل اسمبلی کے حلقے اور 288 پروونشل اسمبلی کے حلقوں کے اوپر جو ان کی آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سال بعد یہ بات کرنا، اور اب ان کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے بعد ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آرٹیکل 225 جو کہتا ہے کہ جو الیکشن ٹرائیبیونل کی پاورز ہیں، ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ان 4 حلقوں کو کھول کیسے سکتے ہیں، کس قانون اور کس آئین کے تحت کھول سکتے ہیں. اور ان کی بات سے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی پاورز بھی وہ لے لے، الیکشن ٹرائیبیونل کی پاورز بھی وہ لے لے. مدد تو کر سکتے ہیں آپ ان کی، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے مہاسارائی کا، ذرا وہ بہتر ہو جائے. میں ان کو آرٹیکل بتا دیتا ہوں. نہیں، اب آخری بات 4 حلقوں میں سے پہلا حلقہ ملک ریاض صاحب کا، اس کے اوپر الیکشن ٹرائیبیونل نے کہا کہ 69 پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کی ویریفیکیشن کروائی جائے. 46,000 ووٹوں کی ویریفیکیشن ہوئی اور اس میں صرف 44 ووٹوں کو ڈاؤٹ فل قرار دیا گیا. تو یہ تو اصل حقیقت ہے جو سامنے آئی ہے. تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں بیسیکلی. نہیں، آپ کو رانا مشکور صاحب آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیں، اب حلقوں کو کھولنے کی بات تو انہوں نے چھوڑ دی ہے. آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرانی عادت ہے عمران خان کی، یو ٹرن لے لیتے ہیں. آپ بتائیں ذرا کن مطالبات سے عمران خان اپنے پیچھے ہٹے ہیں؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ وہ پہلے بھی دھاندلی کے خلاف تھے، وہ آج بھی ہیں، بلکہ ایڈ انہوں نے کر لیا وہ آپ کے الیکشن، آپ کے نہیں، مینس وہ الیکشن کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور آپ کو 1 مہینے کی مہلت بھی دے دی ہے انہوں نے. ابھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے بہترین چیف جسٹس قرار دیا. انہوں نے مطالبہ ان کا تھا کہ عدلیہ کی نگرانی میں جو ہے الیکشنز کرائے جائیں. چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم ان کو بہترین انہوں نے چوائس قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے نیچے شفاف ترین انتخابات ہوں گے. اور آخری بات، ٹائمنگ کیا ہے؟ آج قوم جو ہے آپریشن ضرب عضب پہ ہے. آج ہمارے آئی ڈی پیز کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اور آج ہم صرف اقتدار کی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں. انتہائی ہم سمجھتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے آج قوم کو ایک پیج پر ہو کر. سلمان غنی صاحب، رانا مشہور صاحب نے ٹائمنگ کی بات کر دی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے، جو یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، ان کی ٹائمنگ مناسب ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس ایکسرسائز سے حکومت کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی امتحان میں آ سکتے ہیں، ان کا بھی امتحان ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس سے میں نے آپ کے تینوں فاضل مہمانوں کی باتیں سنی ہیں. تینوں مختلف پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، لیکن آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں چارج شیٹ کیا تھا اپنے ابتدائیہ میں کہ آج پاکستان کی صورتحال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں رانا مشہود صاحب سے صرف اس بات پہ ان کی تائید ضرور کروں گا کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب نے اگر لانگ مارچ کی بات کی ہے تو یقیناً انہوں نے حکومت کو پریشان کیا ہے، لیکن انہوں نے جو 4 سوالات اٹھائے ہیں تو میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ کی تحریک میں جو بنیادی رول تھا وہ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مسلم لیگ، سول سوسائٹی سب نے ادا کیا تھا. اور چیف جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے میں نے خود ان کے منہ سے یہ ریمارک سنے تھے کہ افتخار چودھری کی بحالی اگر ممکن نہ ہوئی تو اس کے اثرات پاکستان پہ ہوں گے. اسی طرح ان کے جذبات خود پاکستان چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے تھے. اور جہاں تک انہوں نے تقریر کی بات کی ہے کہ 11 بج کے، دیکھیں بات یہ کہ یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی الیکشن جیت رہی ہوتی ہے تو یقیناً ان کے ورکرز کٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ایک دفعہ نہیں، میں کئی دفعہ یہ دیکھ چکا ہوں، اور یقیناً پارٹی لیڈرشپ کو جاتا ہے کہ آپ کی خوشی میں شیئر کرتے ہیں. آپ کا پوائنٹ سمجھ گئے، لیکن جو جوابات آج گورنمنٹ نے دیے کیا وہ آپ کے خیال میں اطمینان بخش ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ان سے مطمئن ہونا چاہیے؟ دیکھیں پارس، میرے نزدیک کہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے نا
وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. ماضی کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی لانگ مارچ کی بات کی تھی, خود نواز شریف صاحب بھی لانگ مارچ کی بات کی تھی, استعفوں کے آپشن کی بھی. لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ایک مخصوص ٹائم میں ہوتا ہے. ابھی تو 1 سال ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اس سسٹم کا حصہ ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 30 اکتوبر 2012 کو مینار پاکستان پہ انہوں نے بھی اسی سسٹم کو ٹارگٹ کیا تھا. لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے اسی سسٹم کا حصہ بنے. ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے ہونا چاہیے. دیکھیں دھاندلی آج کا ایشو نہیں ہے, آج کا ایشو لوڈ شیڈنگ ہے. آج کا سب سے بڑا ایشو آپ کے آئی ڈی پیز ہیں کہ 5-6 پر بھی جو کالا دھبا لگا ہوا ہے الیکشن پروسیس پہ, اس کو بھی تو ہٹانا ہے نا, اس پہ بھی تو بات ہونی ہے. اگر ووٹوں کی تصدیق نہیں ہوئی, اگر ووٹوں کا ریکارڈ نہیں ہے, اگر بوگس ووٹ ہیں, جعلی ووٹس ہیں, کس نے کرایا, یہ چیزیں تحقیقات ہونی چاہیے اس کی. دیکھیں پارس, اس میں میں صرف یہ بات کہوں گا کہ وہ پاکستان کی ایک طرف تو آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا عبوری حکومتوں میں رول تھا, کیا الیکشن کرانے میں رول تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہے, عمران خان صاحب سے قوم یہ توقع کرتی ہے کہ وہ ایک مؤثر اپوزیشن کا رول ادا کرے, وہ ضرور کرے. وہ تو کہتے ہیں ریئل اپوزیشن کا کردار ہی پاکستان تحریک انصاف ادا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. علی محمد صاحب, کیا ایشوز کیا ہیں اس وقت پاکستان پہ؟ آپ کو نہیں پتا آپ کا لانگ مارچ کس پہ ہونا چاہیے, اور کیا مقصد آپ کا صرف سوالوں کے جوابات ہی ہے, یا ٹھان لیا ہے, طے کر لیا ہے کہ روڈوں پہ آ کر احتجاج کرنا ہے اور حکومت گرانا ہے؟ سلمان صاحب نے رائے دی, اچھا انہوں نے میں سمجھتا ہوں کو ڈیفینڈ کیا نون کو. لیکن میں جو دو باتیں رانا مشہود صاحب نے کی ہیں وہ دیکھیں, پہلی بات, اب تو ہم 4 حلقوں کی بات نہیں کریں گے, میں جواب دے دوں کہ وزیر قانون ہے, میں بھی ادنا سا طالب علم ہوں, کہ آرٹیکل 222 کو آج یہ اٹھا کے دیکھ لیں گھر میں, ان کو پتہ لگ جائے گا. آرٹیکل 222 سب سیکشن ای آپ کو اجازت دیتا ہے ایک ہی دن میں قومی اسمبلی میں آپ قانون سازی کر کے ان 4 حلقوں کو, ڈبوں کو کھول سکتے ہیں, اور ہم آپ کے اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے. ہم نے آپ کو 4 نہیں 14 مہینے دیے, آپ نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. آپ کے وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ 40 وہ مرحلہ گیا. جی اب ان سوالوں کی طرف آتے ہیں. باقی انہوں نے یہ کہا رانا صاحب نے کہ آپ جو ہیں تو اپنا جوہدری افتخار صاحب کے لیے یہ کیا اور وہ کیا. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, ہم نے تو آزاد عدلیہ کی جنگ لڑی تھی, اور آج میں اپنا سلمان بھائی کو یہ بات بتا دوں کہ ہم عدلیہ کو نہیں کوشچن کر رہے, ہم عدلیہ کے ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو اس لیے کوشچن کر رہے ہیں کہ آخر کون سی وہ خدمات تھی جن کی بنا پہ وہ بندہ جو ان کا بیٹا ہے ارسلان افتخار صاحب, جو اپنے والد کی عدالت میں پیش ہوئے, اور اس بندے کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا وائس چیئرمین آپ بنا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیوں یہ کانفلکٹ سوال کا جواب مل گیا, آپ تو سوال رہا نہیں نا پھر. لیکن رانا صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے کیوں اس چودھری افتخار کے خلاف بات کی, حالانکہ ہم اس کے لیے لڑے, ہم آزاد عدلیہ کے لیے لڑے تھے. آپ نے کسی زمانے میں مشرف صاحب کو پسند کیا, سپرسیڈ کرایا, کیا مشرف صاحب کے ماتھے پہ لکھا تھا کہ وہ آپ کو ہتھکڑیاں ڈالیں گے؟ نہیں. یہ دل میں کسی کے جو چور ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ہم تو میرا لیڈر تو 8 دن جیل میں گیا, ان کی لیڈر صاحبہ بی بی شہید جو تھی, انہوں نے کہا کہ میرا چیف جسٹس ہے, میں جھنڈا لے رہا ہوں. یہ تو بات کی باتیں ہیں. کیوں ایک بندے کے اندر سے چور نکلا ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم سوال تو کرنا چاہتے ہیں نا. ہم یہ سوال کیوں نہ کریں؟ سیاست کا محور کیا ہے؟ اب وزیر اعظم بننا ہے اب اس وقت میں عمران خان صاحب نے, یا کچھ اور ہے؟ یہ سمجھا دیں ذرا. آپ کو علم ہے, جتنے میرے سینئر تشریف فرمائے ان کو علم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پنجاب کی سیاست کا بہت بڑا رول ہے. جو پنجاب جیتتا ہے, ممکن امکان غالب یہی ہوتا ہے کہ وہ پنجاب کا پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے. اسی وجہ سے آج تک بہت دفعہ پیپلز پارٹی پہ وزارت عظمیٰ کے دروازے بھی بند ہوئے یا کیے گئے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بڑا سسٹمیٹک یہ ریگنگ ہوئی ہے. رانا صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ آخر وہ کون سی خدمات تھیں جس پہ ایک نگران وزیر اعلیٰ کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا؟ دیکھیں سوال ہم نے کیا ہے کہ جواب ملنا چاہیے. کیا وہ کچھ سابق کرکٹر رہے, کیا وہ سابق بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے, کیا انہیں فرسٹ کلاس کوئی میچ کھیلا, کیا کرکٹ میں کوئی ایکسپیرینس تھا, کیا پاکستان کے پاس ظہیر عباس, میاں داد اور آپ کے پاس ماجد خان جیسے لوگ موجود نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ کانٹوں کا ہار ہے, یہ چیئرمین سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے. نجم سیٹھی نے بھی یہ جواب دیا ہے. 35 پنچر میاں داد اور ظہیر عباس نہیں لگا سکتے تھے, شاید یہ وجہ ہو. چلیں سمزام خواہی صاحب, آپ تو نجم سیٹھی صاحب پہ بولیں گے نہیں, چونکہ آپ نے کہا پوری دال کالی ہوئی ہے, تو پھر یہ بتا دیں کہ کیا عمران خان نجم سیٹھی پہ مجھے نہیں بولنا ہے, میں نے جتنا بول دیا اتنا کافی ہے کہ الیکشن فیئر نہیں تھے اور وہ پیپلز پارٹی عمران خان یہ طے کر چکے ہیں کہ 2018 کا انتظار نہیں کرنا ہوگا. دو چیزیں سن لیں. پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ اس بات پہ بڑا خوش بھی ہوتے ہیں, ہمارا ایک طرح امتیاز بھی ہے کہ کتنی دفعہ جیل میں گئے. میں الحمدللہ نہ گیا ہوں, نہ مجھے کوئی شوق ہے. میں زندگی میں ایک دفعہ جیل میں گیا ہوں اور افتخار چودھری کے لیے گیا ہوں, اور بی بی نے چونکہ کہا تھا کہ میں جھنڈا وہاں لگاؤں گا. خدا کی قسم مجھے اس جیل پہ جانے پہ شرمندگی ہے.
مجھے اگر پتا ہوتا کہ میں اس شخص کے لیے جا رہا ہوں جو اتنا بائسڈ ہے اور جو اتنا ملا ہوا ہے لوگوں کے اپنے وینڈیٹا میں، یہ شروع میں نہیں تھا. میں وہ دن بھی جانتا ہوں جب یہ ہمارے ایک بڑے معزز لیڈر کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے پاس آیا تھا، پھر ہماری لیڈرشپ نے اس کی بات نہ مانی تو اس کے بعد اس نے دل میں ٹان لی، لیکن وہ پتہ ہمیں بعد میں آیا. اعتزاز احسن صاحب سے اس کی لڑائی پڑتی ہی تب ہے جب ارسلان افتخار کا ذکر وہ جا کے کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی لڑائی لڑی ہے، لڑکے کو ذرا سمجھائیں. اور یہ ہمارے تعلقات میں ایک دوسرے کے لڑکے کے بارے میں ہم دوست ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں. جو ڈاکٹر مالک صاحب از اے گریٹ مین، پر مجھے سمجھ نہیں آئی آج انہوں نے یہ بیان کیوں دیا. یہ ایسا نہیں ہے، یہ سب کی مرضی سے ہوا ہے، مگر ڈاکٹر مالک صاحب نے بڑی ہمت کی ہے اور مطلب اپنی علیحدہ آئی ڈونٹ نو جی، پر انہوں نے کہا ہے میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. صورتحال یہ عمران خان صاحب سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے خیال میں جو انہوں نے یہ لانگ مارچ اور یہ شروع کر دیا نا، یہ کیا ہے پری میچور. حالانکہ ہماری پنجاب پیپلز پارٹی کو بڑا سخت اعتراض ہے. اکثر لوگوں کو کہتے نہیں، میرے جیسے بیوقوف کہہ دیتے ہیں، اکثر لوگ ہماری پیپلز پارٹی والے یہ کہتے نہیں کہ ان کو یہ جو ہم جمہوریت کی اور مفاہمت اور جمہوریت کے ساتھ ہیں، وہ ہمارا جو ورکر ہے پنجاب میں وہ اس سے بڑا افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی ہماری لیڈرشپ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں. آج بھی مخدوم امین فہیم صاحب نے کہا، زرداری صاحب کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے ورکر کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کاش تھوڑا سندھ میں بھی ہو تو شاید ہماری لیڈرشپ کا خیال بدلے. کچھ خواہش ہے وزیر اعظم بننے کی، کس کی نہیں ہوتی؟ جو کہے گا جھوٹ بولے گا، انتظار تو کریں. بالکل جھوٹ بولے گا جو کہے گا میری 2008 میں الیکشنز ہوں گے. مگر میں آپ کو ایک عرض کروں، ٹائمنگ نہیں ہے، یہ ٹائمنگ سے پہلے شروع ہو گئے ہیں. اور میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں مجھے میاں صاحب کی، نواز شریف صاحب کی اور ان کے برادر محترم کی باڈی لینگویج سے نظر یہ آتا ہے کہ ان کو ان کے لانگ مارچ وغیرہ کی پرواہ شرواہ کوئی نہیں ہے. اور یہ میرے خیال میں اپنے آپ کو پہلے ایگزاسٹ کر لیں گے. سلمان غنی صاحب کو میں کرتا ہوں سیکنڈ. خدا کی قسم لوگ تنگ ہیں. یہ اب دھاندلی واندلی کو چھوڑے، سب کو پتہ ہوئی ہے. یہ چپ کر کے ایشوز پہ آئیں تو لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے، ہلکے کھلوانے کے لیے کسی نے. لیکن پھر بھی رانا مشہور صاحب بریک پہ جانا ہے، لیکن ایک سوال میں آپ سے ضرور پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوں جو ابھی ذکر ہو رہا تھا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان نے لانگ مارچ کی جو دھمکی ہے نا وہ عدلیہ کو دی ہے، یعنی کہ اگر 14 مارچ کو لانگ مارچ ہوتا ہے تو کیا وہ عدلیہ کے خلاف ہوگا؟ کیا آروز پر تنقید کرنا، نتائج پر تنقید کرنا، الیکشن کمیشن پر تنقید کرنا، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا نام لینا، ان کے بیٹے جو ہیں ارسلان افتخار ان کا نام لینا، یہ سب عدلیہ کو دھمکی ہے؟ ان کا نام تو سب لیں گے جی، ہم بھی لیں گے انشاءاللہ. تو یہ عدلیہ کو دھمکی ہے؟ نہیں، عدلیہ کو نہیں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان ڈیمانڈز کو رکھ کے کوئی بھی پروڈنٹ مائنڈ والا شخص دیکھے گا اور وہ پھر یہ سوال کرے گا کہ یہ سوال کر کس سے رہے ہیں، یہ سوال حکومت سے نہیں بنتے ہیں، یہ سوال یا تو الیکشن کمیشن سے بنتے ہیں، الیکشن ٹرائیبیونل سے بنتے ہیں، عدلیہ سے بنتے ہیں، سوائے پہلے سوال کے. اور وہ سوال بھی جو اس طرح کا سوال ہے کہ جس کے اندر عمران خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو 2 دن پہلے جب وہ شوکت خانم کے بیڈ پر پڑے تھے تو انہوں نے جب تمام صوبوں کو مخاطب کر رہے تھے تو خیبر پختونخوا کی باری پر انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام تو اپنا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دے چکے ہیں. تو پھر وہ انہوں نے کس طرح کہا تھا؟ دیکھیں الیکشنز کے اندر ٹرینڈ چلتے ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پر ان کی جو ہے زیادہ ہے مقبولیت اور کہاں سے ان کو ملنا ہے، تو یہ اس حساب سے کام چل رہا ہوتا ہے. اور آج یہ کہنا، میں پھر اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ 1 سال تک تو آپ نے کسی پریزائڈنگ آفیسر، کسی ریٹرننگ آفیسر، وہاں پر الیکشن جو پروسیس ہوا اس کے اوپر آپ نے کوئی وہاں پر اعتراض نہیں اٹھایا جو طریقہ کار ہے. اب یہ جو بات ہے نا، میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ لوگ ہوئے ہوئے ڈیسپریٹ، یہ لوگ مانگ رہے ہیں اشارہ، کیونکہ یہ ان کو چاہیے اقتدار کسی بھی صورت پہ. آج ان کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نہیں چاہیے. آج پاکستان میں جو پچھلے 1 سال کے اندر ترقی کا سفر شروع ہوا ہے، جو بجلی کے اندھیرے دور کرنے کی کوشش شروع ہوئی ہے، جس طرح اتنے میگا پروجیکٹس پاکستان میں لگنا شروع ہوئے ہیں. آخری بات جتنے میگا پروجیکٹس لگنے شروع ہوئے ہیں اور اتنے میگا پروجیکٹس کے اوپر کرپشن کا ایک سکینڈل سامنے نہیں آیا، تو یہ لوگ خطرات محسوس کر رہے ہیں. نہیں، خوفزدہ آپ بھی ہیں، خوفزدہ حکومت بھی ہے، نواز شریف صاحب بھی اگر مگر کر رہے ہیں. اگر ہماری حکومت 5 سال پورے کر گئی تو ہماری ٹانگیں مت کھینچیں. بھئی کون ٹانگیں کھینچ رہا ہے؟ آپ تو صحیح کام کر رہے ہیں، آپ کو تو خوفزدہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے. بار بار یہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک لیڈر آتے ہیں تیارے میں، وہ کہتے ہیں مجھے فون آئے گا تو میں باہر نکلوں گا.
یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد پہنچوں گا. اسلام آباد کس لیے پہنچنا چاہتے ہیں؟ مطالبات یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بھی کہہ سکتے ہیں, یہ پورے ملک میں جلسے کر رہے ہیں, وہاں پر بھی اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں. تو پھر اسلام آباد پہنچنا کس بات کے لیے پہنچنا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں, پاکستان کی عوام اس ملک میں خوشحالی چاہتی ہے, تاریکی کا خاتمہ چاہتی ہے, اور مسلم لیگ نون کا یہ ایجنڈا ہے. ہم اس ایجنڈے, آخری بات, ہم اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, اور یہ اسی بات سے خوف زدہ ہے کہ اسی سپیڈ اور پیس پر ہم نے 1 سال اور کر دیا تو ان کے پاس ایشوز ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کون کس چیز سے خوفزدہ ہے؟ سلمان غنی صاحب ذرا بریک کے بعد بتائیے گا. اور یہ بھی جیسے سمسام بخاری صاحب نے کہا تھوڑا سا پری میچور ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ ایکسرسائز ہے, تو اگر نئے الیکشنز ہو جاتے ہیں کیا پھر پاکستان تحریک انصاف انہیں جیت سکتی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. جی سلمان غنی صاحب ذرا بتائیے گا, خوف کی بات ہو رہی تھی کچھ بریک سے پہلے, جو عمران خان کا احتجاج لانگ مارچ ہے, اسے یہ کس کے خلاف ہے؟ عدلیہ کے خلاف, حکومت کے خلاف؟ وہ اپنے اقتدار کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس تمام صورتحال کی کیا صورتحال کا رزلٹ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پارس, آج لاہور کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس نے جمہوریت کو برداشت کا نام قرار دیتے ہوئے اس کے خطرات کا ذکر کیا ہے. جب سسٹم کو خطرات ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں پارٹیز کے نمائندے آپ کے پاس موجود ہیں, یہ تینوں اس سسٹم کا حصہ ہیں. اور سسٹم کیا ہے کہ بات یہ پاکستان نے جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا, اور آج کی صورتحال اور پاکستان کے حالات, واقعات اور رجحانات کا آپ اندازہ لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سروائیول بھی جیسی تیسی جمہوریت موجود ہے اس کے ساتھ ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 80 لاکھ ووٹ لیے ہیں, ان کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سسٹم کے لیے کوئی خطرہ بنیں گے. اور بات یہ ہے کہ جس لانگ مارچ کی وہ بات کرتے ہیں, لانگ مارچ میں نے جیسے پہلے حوالہ دیا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی لانگ مارچ کی بات کی, اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے, استعفوں کے آپشن کی بھی بات ہوتی رہی, یہ جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ایشوز جو ہے پارس وہ کیا ہے. دیکھیں آپ نے شروع میں آئی پی ایس کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستانی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس میں اچھی بات ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے ان کے لیے بڑے فنڈز کا اعلان کیا ہے, لیکن آخر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کہاں کھڑی ہیں؟ زلزلہ جب آتا ہے, نان ایشوز کی سیاست کر رہے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں پارس کہ زلزلہ آتا ہے تو پاکستانی قوم خود باہر نکل کے آتی ہے, اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز آتی ہے. مجھے تو پاکستان میں کسی جگہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے کیمپ نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں عمران خان سے پاکستان کی نسل کو اچھی توقعات ہے. ابھی میرے بھائی علی نے کہا کہ جی میں نے کسی کو سپورٹ کیا ہے, میں پاکستان میں ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہوں اس لیے کہ میں جرنلسٹ ہوں. میری صحافت جو ہے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے ساتھ مشروط ہے. اگر جمہوریت اور سیاست ہوگی تو پاکستان کی صحافت چلے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی طرز عمل اختیار کریں وہ پولیٹیکل طرز عمل ہونا چاہیے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا, اچھا آپ نے کہا آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر کوئی احتجاج جمہوریت کے لیے خطرہ بن جائے تو جمہوریت کو سپورٹ کرتا ہوں. پارس ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اگر عمران خان صاحب کی ریزرویشن ہے الیکشن کے حوالے سے تو یہ ریزرویشن دور ہونی چاہیے, اور اگر الیکشن کمیشن پہ ان کا اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن کی اثر نو تشکیل کیوں نہیں ہو سکتی, اور اگر وہ الیکشن کمیشن کی تشکیل کر دے تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی جواز نہیں رہے گا 14 اگست کے لانگ مارچ کا. ٹھیک, علی محمد صاحب جواز نہیں رہے گا, انہوں نے کہا 14 اگست کے لانگ مارچ کا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, فرض کریں مڈ ٹرم الیکشنز ہو جاتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے, جیت جائیں گے آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن, کیا آپ نون لیگ کو اقتدار سے اپوزیشن میں دھکیل دیں گے؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے پارس صاحبہ, ہم چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہو, ہم چاہتے ہیں کسی کو اس بنا پہ پاکستان کی سیاست سے دور نہ کیا جائے کہ یا وہ انرولی ہارس کا کردار ادا کر سکتا ہو. عمران خان پہ کیوں کچھ لوگوں کو شک ہے؟ وہ یہ شک ہے کہ عمران خان اگر ایک دفعہ اس گھوڑے پہ بیٹھ گیا پاکستان کے اقتدار کی تو یہ ہماری مانے گا نہیں, انکل سائن کی مانے گا نہیں. کیوں پاکستان میں آپ جو ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انٹر نہیں ہونے دیتے, کیوں پاکستان میں آپ اس پارٹی کے اقتدار تک آنے کا راستہ روک رہے جس میں یہ بندہ بیٹھا جو آج 6 گھنٹے ورک شاپ میں بیٹھا اپنی گاڑی ٹھیک کر رہا تھا. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو ورکر کو MNA بنائے, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاکستان میں ان لوگوں کو جو برگر کلاس تھے, ان لوگوں کو جو میکڈونا اور ویسٹ میں آپ ان کو لے آئے اس طرف. ان کو دیکھیں
وہ لوگ آئے لائن لگائی، پلیز وہ لوگ آئے لائن لگائی، انہوں نے ایک امید، ان کی آنکھوں میں امید تھی، آپ لوگوں نے ان کی آنکھوں سے امید چھینی رات کے 2 بجے۔ آپ لوگوں نے آرز کے ذریعے کیوں یہ کیا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ آج پاکستان کا، یہ نہیں کرتے تو آپ جیت جاتے۔ مجھے بات نہیں، میں ایک بات بتانے لگا، اگر الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں یہی الیکشن کمیشن ہوگا، یہی آروپ ہوں گے، یہی عدلیہ ہوگی۔ اگر حقیقی جمہوریت ہوتی تو اس قوم کے ساتھ 8 مہینے پیس ٹاکس کے نام پہ ڈھونگ نہ رچایا جاتا۔ اگر حقیقی جمہوریت ہوتی تو لاہور میں داتا کی نگری کو پاکستانیوں کے خون سے رنگین کرنے والے سوچتے۔ اس کا حل احتجاج ہے، لانگ مارچ ہے، حکومت کو چلنے نہ دینا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو اگر شام ڈیموکریسی ہے تو حقیقی ڈیموکریسی کی طرف جایا جائے۔ ادروائز لوگ پھر یہ سوال کریں گے کہ اگر یہ ڈیموکریسی ہے جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یا ایک وزیر 1,85,00,000 کی گاڑی میں پھرے اور اس کا ورکر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے بس میں آپ کی ٹائمنگ پہ ہے، ڈیموکریسی سے لوگ پناہ آپ یہ مانگیں سب کریں علی محمد صاحب، جب آئی ڈی پیز کا مسئلہ نہ ہو، جب آپ کی افواج مصروف عمل نہ ہو۔ اگر حقیقی جمہوریت ہوتی تو یہ آئی ڈی پیز ہوتے تو ابھی آپ یہ کام مت کریں نا، اگر نارمل صورتحال میں ملک کو آنے دیں۔ جدوجہد کون کرے گا؟ اس حقیقی جمہوریت کی جدوجہد کون کرے گا؟ کیوں آپ نے آپریشن، یہ آج کے مسائل نہیں ہیں، دہشت گردی بہت پرانی ہے، آئی ڈی پیز بھی آج کا مسئلہ نہیں ہے، آپریشن بھی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ 10 لاکھ بندوں کو آپ نے ڈسپلیس کرایا اور جس صوبے میں آنے تھے اس کے وزیر اعلیٰ کو اخبار سے پتہ لگا۔ ہم نے شروع میں یہ بہت دفعہ میاں صاحب کی منت کی، ان کی منت کی، عمران خان صاحب کی منت کی، یہ بھی بہت پرو طالبان بیان دیتے تھے، ان کی بھی منت کی کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ ہم نے کر کے دیکھا اور میں نے تو مطلب وہ اس ٹیم کا میں حصہ ہوتا تھا تو ہینڈز آن دیکھا، سارا کچھ کر کے دیکھا۔ پھر انہوں نے ایک اچھا ٹرن لیا کہ جو بات کریں گے ان سے بات کریں گے، جو ہتھیار اٹھائیں گے ہتھیار اٹھائیں گے۔ تو ہمارے وقت میں بھی یہی بات تھی، اب بھی یہی بات ہے۔ بات یہ ہے، میں آپ سے ایک عرض کروں، فوج کا یہاں پہ ہم پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، فوج کا ایک پیمانہ ہے صبر کا، وہ صبر کا لبریز ہو گیا اور انہوں نے آپریشن شروع کر دیا، وزیر اعظم کے پاس، ڈیفنس منسٹر کے پاس، اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اچھا کیا فوج نے۔ میرا مطلب کتنا ڈیلے کرنا تھا، آپ لوگ 5 سال کیوں نہیں کیا؟ سن تو لے سر، سن تو لے، ہم تو کرتے رہے سر۔ آپ نے وزیرستان میں آپریشن، علی محمد صاحب آپ نے کافی بات کی، اب بات کر لیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ایک چیز کا ان کو علم نہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف عوام کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں اور خود اقتدار نہیں چاہتے تو میں یہ بات نہیں مانتا۔ تمام پولیٹیکل پارٹی بات تو کر رہے تھے بھائی، علی محمد صاحب آپ نے کافی بات کی نا، تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ مائی پارٹی اقتدار بھی چاہتی ہے، پولیٹیکل ورکر اسمبلی میں بھی آنا چاہتا ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم آنا چاہتے ہیں پہلے، ذرا بات تو سن لیں، ذرا اچھی پرفارمنس ہو اس کے لیے، گڈ گورننس ہو۔ مجھے اب ذرا بات میں کروں تو پھر نا وہ کافی انہوں نے بولے، میں نہیں بولا۔ عرض یہ ہے کہ ہمیں تو سوٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی بات کرے، دیکھیں نا ہمارے تو، میں نے آپ کو کسی نے شاید اتنا پیپلز پارٹی والے نے کھل کے نہ کہا ہو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ پنجاب پارٹی کا بڑا سخت اعتراض ہے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کہ آپ ہر وقت یہ جو جمہوریت کے ساتھ ہے، یہ اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ ہماری پارٹی کا پھر بھی یہی سٹینس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے تجربے کی۔ ایک چیز آپ لکھ لیں، پاکستان سے جب سے بنا تاریخ اٹھا لیں، تحریکیں چلی ہیں، تحریکیں پوری بھی ہوئی ہیں، ایوب خان صاحب گئے، یحییٰ خان گیا، بھٹو صاحب گئے، ضیاء الحق کا تو کسی اور طریقے ہی گیا ورنہ جاتا ہی نہیں تھا کسی سے، لیکن اور باقی لوگ بھی گئے، مشرف گیا۔ جو ایکٹیو ہوتے ہیں لے کے جانے میں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ دستار ان پہ آ جائے گی، آتی نہیں ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ یہی ہم ان سے عرض کر رہے ہیں کہ جو سلمان صاحب نے کہا کہ آپ ریئل ایشوز پہ بات کریں، دھاندلی ان کا ورکر بھی، ہمارا ورکر بھی، کیوں کا بھی، سب کہتے ہیں ہوئی ہے، اوکے ہوئی ہے، لیکن آپ کہہ کہ آپ درست کریں، کہ اب آپ بیٹھ گئے ہو تو اب آپ معاملے درست کرو۔ اگر یہ جو عوام کا آج کا ایشو ہے، مہنگائی ہے، آگے رمضان شریف ہے، آپ دیکھ لینا لوگوں کا حال کیا ہوتا، آئی ڈی پیز سب سے بڑا ایشو ہے، وہ اتنا سے ایریا میں جو 6 لاکھ بندہ ہے وہ پورے پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ اینڈ آئی ایم ود سلمان کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا انکلوڈنگ مائی پارٹی کوئی کیمپ نہیں ہے۔ رانا صاحب، پھر یہ اصل مسائل جو سامنے آئی ڈی پیز کا ہے، ابھی رمضان آ رہے ہیں، اس میں مہنگائی کا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو پنچرز کی وہ بات کر رہے ہیں، چلیں پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ میں رکھیں، ایک بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ جس حلقے کو بھی کھولا جا رہا ہے دھاندلی کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کہیں پہ ووٹس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، کہیں پہ ووٹس کا ریکارڈ نہیں ہے، کوئی بوگس ووٹنگ ہے، ردی ہے بہت ساری جگہ پہ جو کھلے، تو یہ صورتحال ٹھیک تو ہو رہی ہے۔ 50,000 بوگس ووٹ نکلے ہیں 118 میں سے، 118 حلقے میں۔ پہلی بات
اب ذرا مجھے بات کر لینا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ عوام کی مشکلات کا اور ان کو سامنے رکھ کر پالیسی بنائی ہے. رمضان کے حوالے سے ہمارا پیکج تیار ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیز، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس. اللہ کے فضل سے اس رمضان کے اندر چیزیں آپ کو جو ہے وہ ریٹ پرائس ہائیک نہیں ملے گی. آئی ڈی پیز کے حوالے سے ہماری جماعت پہلی جماعت ہے جس کے ہمارے صوبائی وزیر جو ہے 50 ٹرکوں کا قافلہ لے کے آج سے 6 دن پہلے بنو میں پہنچے، اور بنو کے اندر ہمارے کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں. بنو کے اندر ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اور اب میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ڈیلیورنس کی، وہاں پر پی ٹی آئی کے دوستوں سے میرا یہ ہے کہ یہ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، اور اسی سانس میں جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی بات کرتے ہیں. آج یہ جو لوگوں کو لے کر جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کس پرپس کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ کل یہ تو وہی بات ہوگی کہ کل جب آپ ایک تالے آزما اٹھتا ہے، وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ میں طاقت کے زور پر نہ آئین کو مانتا ہوں نہ قانون کو مانتا ہوں، دھاندلی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، سب کچھ کرواؤں گا. دھاندلی کو بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دھاندلی کے لیے شور مچا رہے ہیں. آخر دیکھیں نا، دھاندلی جہاں جہاں پر ہوئی، جس حلقے میں ہوئی وہاں پر ری الیکشن ہو چکا ہے. اس وقت تک پورے پاکستان کے اندر 18 حلقوں کے اندر الیکشنز ہو چکے ہیں. سلمان غنی صاحب، کیا خیال ہے صورتحال میں اب دونوں میں سے پی ایم ایل این یا پاکستان تحریک انصاف، آپ کے خیال میں کس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اس محاذ آرائی کی صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ کس کو پیچھے ہٹنا چاہیے اور کیا اس میں کوئی مثبت رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. دیکھیں، بحرانوں میں ہمیشہ لوزر جو ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے. اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ اس وقت پولیٹیکل فورسز کا غیر ذمہ دارانہ عمل پاکستان کے اندر مصر اور شام کی صورتحال طاری کر دے گا. آپ علاقائی صورتحال دیکھیں کیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے اور انہیں اپنا بندوبست کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی دیکھیں ان کی ریزرویشن اپنی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیں گے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب پہ بھی بہت پریشر تھا. میں دیکھتا تھا کہ ان کے ورکرز آ کے ان سے لڑتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو غیر مستحکم کرے. اگر اس وقت نواز شریف صاحب نے ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے تو آنے والے وقت میں وہ بن سکتے ہیں. حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپریشن کے 12ویں دن وزیر اعظم کو آئی ڈی پیز کا خیال آتا ہے. یہ کیسی ڈیموکریسی ہے جہاں 10 11 12 دن ہو گئے ابھی تک ایک بندہ سسپینڈ نہیں ہوا لاہور میں. وہ جو شہید ہوئے ہیں لاہور میں وہ کس کے پاس انصاف؟ یہ میرا بھائی پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. یہ اس دن کا انتظار کریں جب رانا ثناء اللہ دوبارہ بیٹھا ہو. اسٹیٹس کو ہے، بڑے وڈیرے جاگیردار آپ کی سیاست پہ قابض ہیں. آپ جیسے عام پاکستانی کو چھوڑنے نہیں دیا جاتا سیاست کے قریب آنے کے لیے. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ٹائم بالکل ختم ہو گیا. سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہوتا ہے. کیا سیاست سے عوام کی خدمت ہو رہی ہے؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.